मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने अभी तक बहुत अच्छा पढ़ा है और आप लोग खैरियत से हैं अपने घर में। अपने वालिदैन का अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज हमारी ऑनलाइन क्लास है इस्लामियात की, लेकिन पहले हम घर से निकलते वक्त की दुआ याद करेंगे। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम सबक के 2 सवाल याद करेंगे और फिर हम कायदा भी पढ़ेंगे। सबसे पहले घर से निकलते वक्त की दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब मैं आपको इसका तर्जुमा बताऊंगी। अल्लाह अज़्ज़ुजल के नाम से घर से निकलता हूँ। लड़के बोलेंगे निकलता हूँ, लड़कियाँ बोलेंगी निकलती हूँ। मैंने अल्लाह अज़्ज़ुजल पर भरोसा किया। अल्लाह अज़्ज़ुजल के बग़ैर न ताकत है गुनाहों से बचने की और ना क़ुव्वत है नेकियां करने की। अल्लाह अज़्ज़ोजल के नाम से घर से निकलती हूँ। मैंने अल्लाह अज़्ज़ोजल पर भरोसा किया। अल्लाह अज़्ज़ोजल के बग़ैर ना ताकत है गुनाहों से बचने की और ना क़ुव्वत है नेकियां करने की। यहाँ मैं अरबी के साथ आपको तर्जुमा बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु, अल्लाह अज़्ज़ोजल के नाम से जिस पर घर से निकलती हूँ। तवक्कलतु अलल्लाहि, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया। ला हौला वला कुव्वता, अल्लाह अज़्ज़ोजल के बग़ैर न ताकत है गुनाहों से बचने की और ना क़ुव्वत है इल्ला बिल्लाह, यानी अल्लाह के बग़ैर हमें नेकियां करने की भी ताकत नहीं है। हम अल्लाह की तरफ से जब वो हमें तौफ़ीक़ देता है, जब ही हम नेकियां करते हैं और जब ही हम गुनाहों से बचते हैं। आपको इसका तर्जुमा इसी तरह याद करना है। अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी इस्लामियात की किताब है, इस्लामियात हमारी सबसे प्यारी। अब हम इसका सबक उस्ताद साहब का अदब, ये आपका सफ़ा नंबर 23 है और सबक आपका है उस्ताद साहब का अदब। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि उस्ताद साहब कौन हैं। उस्ताद वो होता है जो हमें पढ़ाते हैं, कुछ अच्छा सिखाते हैं जो हमें नहीं मालूम होता। हमारे वालिदैन भी हमारे उस्ताद हैं। उस्ताद का मतलब है टीचर। घर में हमें जो बातें हमारे वालिदैन यानी हमारे अम्मी अब्बू सिखाते हैं वो भी हमारे लिए बहुत मुफीद हैं, और जो उस्ताद यानी टीचर स्कूल में सिखाते हैं वो भी हमारे वालिदैन के बराबर हैं। जिस तरह हमारे वालिदैन हमारे लिए इज़्ज़त के काबिल हैं, इसी तरह उस्ताद की भी हमें इज़्ज़त करनी है। वो हमारे लिए उसी तरह काबिल एहतराम हैं। उस्ताद कौन होता है? उस्ताद वो होता है जो आपको कुछ अच्छा सिखाता है, कुछ नया बताता है, चाहे वो स्कूल में बताए चाहे वो घर में। जैसे आप अपने ट्यूशन टीचर के पास जाते हैं, वो भी आपके टीचर हैं, उस्ताद हैं, और वो भी काबिल एहतराम। काबिल एहतराम मीन्स एहतराम करने के काबिल हैं, अदब करने के लायक हैं। हमें हमारे उस्ताद का दर्जा हमारे वालिदैन के बराबर है। आप ट्यूशन टीचर को स्कूल टीचर से मुख्तलिफ नहीं कर सकते। वो भी आपको सिखा रहा है, बता रहा है, कुछ नया करने का तरीक़ा सलीक़ा समझा रहा है, इसलिए वो भी आपका उस्ताद है, आपका टीचर है। और जो स्कूल में सिखाया जा रहा है, जो स्कूल में पढ़ाती हैं टीचर या आपके सर, वो भी आपके लिए काबिल एहतराम है।
ہمیں اپنے استاد صاحب کی بات کو بہت غور سے سننا چاہیے، بہت سمجھ کے ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں 3 سوال پڑھے تھے۔ پہلا سوال تھا، اسلام نے استاد صاحب کا کیا مقام بتایا ہے؟ اور اس کا جواب تھا، استاد صاحب کو روحانی باپ کہا گیا ہے۔ روحانی باپ کون ہوتا ہے؟ یعنی ہمیں جو بات ہماری دماغ میں آ رہی ہوتی ہے، جو باتیں ان سے سیکھنے کو مل رہی ہوں، ہمارے اندر اتر رہی ہیں، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ان کی باتوں سے اچھی باتیں ہم سیکھ رہے ہیں، تو ہماری ایک طرح سے اندر ہماری تربیت ہو رہی ہے، اس لیے ان کو روحانی باپ کہا گیا ہے۔ استاد صاحب کی عزت کیسے کرنی چاہیے؟ جیسے والدین کی کرتے ہیں، یعنی اپنے امی ابو کا ہم احترام کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے استاد کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ ٹیوشن ٹیچر ہو، چاہے وہ اسکول کا ٹیچر ہو۔ استاد صاحب کے ساتھ بات کیسے کرنی چاہیے؟ با ادب ہو کر۔ با ادب کا کیا مطلب ہے؟ بہت احترام کے ساتھ جب بھی کچھ پوچھنا ہو کھڑے ہو کر پوچھیں اور ان کی بات کو، ان کے جواب کو غور سے سنیں، اور اگر نہیں سمجھ آئے تو آپ دوبارہ پوچھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے کسی بھی سوال کا جواب۔ اب ہم نئے سوال کی طرف آتے ہیں، کیا ہمیں استاد صاحب کا کہنا ماننا چاہیے؟ کیا ہمیں استاد صاحب کا کہنا ماننا چاہیے؟ جی ہاں بالکل، ہمیں اپنے استاد صاحب یعنی اپنے ٹیچر کا کہنا ماننا چاہیے، جبھی ہم اچھے بچے بنیں گے، ہم کچھ اچھا کرنے والے بنیں گے۔ آخری سوال ہے، استاد صاحب کے پڑھانے کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استاد صاحب کے پڑھانے کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، غور سے سبق سننا چاہیے۔ غور سے سبق سننا چاہیے، اور اگر آپ کو سمجھ میں کوئی بات، کوئی سوال نہ آئے تو آپ کو پوچھنا بھی چاہیے اپنے استاد سے، تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے، وہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب میں آپ کو ایک دفعہ اور تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں۔ بچوں کو تمام اساتذہ کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ تمام سے مراد ہے آپ کی ٹیوشن ٹیچر بھی ہو، چاہے وہ آپ کی امی پڑھا رہی ہوں، یا پھر آپ کی اسکول کے ٹیچر یا سر پڑھا رہے ہوں، آپ کو سب کی بات کا احترام کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، ان کی بات کو اہمیت دینی چاہیے۔ مثلاً دین اسلام کے اساتذہ کرام کا احترام کرنے اور ان کی جائز بات ماننے کا حکم ہے۔ جائز بات، جو بھی ٹھیک بات ہو آپ اس کو مانیں، اور بچے اپنا ہوم ورک کر کے لائیں تو اساتذہ کرام ان کی ہوم ورک کرنے سے خوش ہوتے ہیں، اس بات کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ جو بچے اپنے استاد کی بات نہیں مانتے، ہوم ورک نہیں کرتے، تو اساتذہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اس بات کو آپ برا نہ مانیں، بلکہ آپ اچھے بچے بن کے دکھائیں اور ہوم ورک بھی کریں اور ان کی باتوں پر عمل بھی۔ چلیں اب ہم اپنے قاعدے کی طرف آتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا قاعدہ ہے، اقرا قاعدہ، اور آج ہم اس میں تختی نمبر 7 یعنی 2 زیر کی تختی پڑھیں گے۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو 2 زبر کی تختی پڑھائی تھی، اچھے سے میں نے اس کے اصول بھی بتائے تھے، وہی اصول زبر والی تختی والے اصول ہی آپ کے 2 زیر کی تختی میں ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور اگر کسی حرف کے ساتھ الف یا چھوٹی آ جائے تو ہم اس کو پڑھتے وقت ساکن کر دیں گے۔ ساکن سے مراد یہ ہے کہ ہم سائلنٹ کر دیں گے اس کو، جیسے انگلش میں کچھ الفاظ سائلنٹ ہوتے ہیں، یہ لکھے ضرور جاتے ہیں اور ہجوں میں بھی آتے ہیں، لیکن پڑھتے وقت یہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو ہم نے 2 زبر میں پڑھا تھا وہی ہم 2 زیر میں پڑھیں گے۔ 2 زیر کی آواز ان نکلے گی،
ایک زیر کی آواز ای تھی، دو زیر کی آواز ان ہوگی، یعنی با کے نیچے ایک زیر ہے تو ہم نے اس کو با زیر بی پڑھا تھا، لیکن با کے نیچے جب دو زیر آ گئے تو ہم پڑھیں گے بن۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نون تنوین میں نون کی آواز نکلتی ہے، نون غنہ کی آواز۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، با دو زیر بن، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن، سا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، دال دو زیر دن، زال دو زیر زن، زال دو زیر زن، را دو زیر رن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر سن، صاد دو زیر سن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو زیر ضن، طا دو زیر طن، طا دو زیر طن، ظا دو زیر زن، ظا دو زیر زن، عین دو زیر عین، عین دو زیر عین، غین دو زیر غن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، من دو زیر من، نون دو زیر نن، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین، یا دو زیر ین۔ اب میں وہ حروف پڑھوں گی جن کی آواز سیم سیم ہوتی ہے مگر تھوڑے سے فرق سے، جیسے تا دو زیر تن، تو دو زیر تن تھوڑا سا موٹا کر کے، سا دو زیر سن، اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہے، سین دو زیر سن میں سیٹی کی آواز ہے، صاد دو زیر سن اس میں موٹا کر کے پڑھنا ہے، ہا دو زیر ہن حلق سے نکلے گا، ہا دو زیر ہن آرام سے، دال دو زیر زن اس میں زگڑ نہیں ہے، اس میں رگڑ ہے، زا دو زیر زن، غاد دو زیر غن اس میں ہم موٹی کریں گے زبان کو، اور اس میں غا دو زیر زن اس میں ہم موٹی کر کے ہی پڑھیں گے، عین دو زیر عین حلق سے نکالنا ہے جہاں سے ہا نکلا تھا، حمزہ دو زیر ان جیسے الف پڑھتے ہیں، قاف دو زیر قن حلق سے موٹا کر کے، کاف دو زیر کن آرام سے دو زیر کے ساتھ کن۔ اب ہم مشق پہ آتے ہیں، عین زبر آ، میم زبر ما، عما، دال دو زیر دن، عمدن، عمدن، الف پیش او، کاف پیش کو، لام دو زیر لن، اوکولن، اوکولن، حاضر ہی، جیم زبر جا، حاضر ہی، جیم زبر جا، جیم دو زیر جن، ہی جا جن، ہی جا جن، لام زبر لا، دو چشمی ہے زبر ہا، لہا، با دو زیر بن، لہا بن، لہا بن، فا پیش فو، را پیش رو، فورو، شین دو زیر شن، فوروشن، فوروشن، صاد پیش سو، ہا پیش حو، سوحو، سوحو، فا دو زیر فن، سوحوفن، سوحوفن، خا زبر خا، با زبر با، خابا، خا زبر خا، با زبر با، خابا، را دو زیر رن، خابارن، خابارن، سین پیش سو، را پیش رو،
سورو، سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را دو زرن، را دو زرن، سورورن، سورورن، غین زبر غا، غا زبر زا، غزا، غین زبر غا، زا زبر زا، غزا، با دو زر بن، غضبن، غضبن، خاف پیش خو، لام پیش لو، خا پیش خو، لام پیش لو، قاف دو زرقن، قاف دو زرقن، خلوقن، خلوقن، ضا پیش دو، لام زبر لا، ذولا، 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 لام دو زر لن، ذولالن، ضا پیش دو، لام زبر لا، ذولا، لام دو زر لن، ذولالن، بازر بی، قاف زبر قا، بیقا، بازر بی، قاف زبر قا، بیقا، با زبر با، بیقا با، سین دو زر سین، بیقا باسن، بازر بی، قاف زبر قا، بیقا، با زبر با، بیقا با، سین دو زر سن، بیقا باسن، بیقا باسن، را زبر را، قاف زبر قا، رقا، با زبر با، رقابا، رقابا، تا دو زر تن، رقابتن، رقابتن، دو چشمی ہے پیش ہو، میم زبر ما، ہما، زے زبر زا، زا زبر زا، ہما زا، تا دو زر تن، ہما ذاتن، ہما ذاتن، دو چشمی ہے پیش ہو، میم زبر ما، ہما، زا زبر زا، ہما زا، تا دو زر تن، ہما ذاتن، لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لوما زا، لوما زا، تا دو زر تن، لوما ذاتن، لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لوما زا، تا دو زر تن، لوما ذاتن، نون زبر نا، فا زبر فا، نفا، نفا، قاف زبر قا، نفاقا، نفاقا، تا دو زر تن، نفاقاتن، نفاقاتن، بازر بی، دال زبر دا، بیدا، بازر بی، دال زبر دا، بیدا، میم دو زر من، بیدا من، بیدا من، کاف زبر کا، زا زر زی، کزی، کاف زبر کا، زا زر زی، کزی، با دو زر بن، کازی بن، کازی بن، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، کچھ الفاظ میں 4 حرف آ رہے ہیں اور کچھ میں 3، جیسے یہ 3 حروف کے الفاظ ہیں، عمادن، عمادن، اوکولن، اوکولن، حجاجن، حجاجن، لہابن، لہابن، فروشن، فروشن، صحفن، صحفن، خبرن، خبرن، سرورن، سرورن، غضبن، غضبن، خلقن، خلقن، زلالن، زلالن، یہ 4 حرف کا لفظ ہے، بازر بی، قاف زبر قا، بیقا، با زبر با، بیقا با، سا دو زر سین، بیقا باسن، بیقا باسن، یہ بھی 4 حرف کا ہے، را، قاف، با، تا، رقاباتن، رقاباتن، ہما ذاتن، ہما ذاتن، لوما ذاتن، لوما ذاتن، نفاقاتن، نفاقاتن، بیدامن، یہ 3 حرف کا ہے، بیدامن، کاذبین، کاذبین۔ اوکے اسٹوڈینٹس، آپ کو تنوین اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور میں نے مشق کو 2 دفعہ دہرایا ہے ہجوں کے ساتھ، آپ ضرور پریکٹس کریں اس کی گھر میں، اور پلیز مجھے اس کی آڈیو یا ویڈیو سینڈ کریں۔
آپ کو یہ ضرور پڑھنا ہے۔ اچھا، اللہ حافظ۔